अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अली मुमताज़ आपके साथ एक और वीलॉग लेकर। बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की तरफ से ख़त लिखा गया है और ये ख़त भेजा गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। ये सिर्फ एक ख़त नहीं है, बल्कि इस ख़त के मंजर आम पर आने के बाद इससे पहले जो 2 लेटर्स लिखे गए थे, जो खतूत लिखे गए थे, वो भी सामने आ गए हैं। और हैरानगी की बात यह है कि जो इस ख़त में लिखा गया है और इससे पहले के जो खतूत में 2 में लिखा गया है, वो एक तरह से चार्ज शीट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के खिलाफ। तो उसूली तौर पे तो होना ये चाहिए कि चूंकि 6 जजेस, किसी एक ने नहीं, किसी 2 ने नहीं, बल्कि 6 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो ये ख़त लिखा है, इस ख़त के लिखे जाने के बाद ये साबित हो गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा रहे, बल्कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामलात हैं जिसमें बेंचेस की जो तश्कील है उसमें भी उनकी तरफ से मुदाखलत हो रही है। और उस मुदाखलत के पीछे जो वजह है वो इन खतूत में वाज़े तौर पे मौजूद है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जो ख़त लिखा गया है, मैं इसकी तफसील आपको बताऊंगा, क्योंकि ये सुनने वाली तफसील है कि जो इसमें जज साहिबान ने लिखा है कि उनके साथ क्या बीत रही है और उनको किस तरीके से दबाव में लाया जाता रहा है और अब भी उन पर दबाव डाला जा रहा है। जो ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला गया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा, इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, ये तीनों जजेस सुप्रीम कोर्ट के हैं। फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान शामिल हैं। इसमें ख़त में लिखा गया है कि हम ये लिख रहे हैं ये रहनुमाई हासिल करने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से कि एक जज की क्या ड्यूटी है और किस तरीके से एक जज को रिपोर्ट करना है और रिस्पॉन्ड करना है ऐसे मामलात पर कि जहां पर जो एग्जेक्टिव के मेंबर्स हैं और ख़ास तौर पे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हैं, जब वो मुदाखलत करेंगे एक जज के काम में कि जिसमें वो अपनी ड्यूटी को किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है या उसके जो ऑफिशियल फंक्शंस हैं, और ऐसी मुदाखलत के जिसमें इंटिमिडेशन है यानी कि डराया जाता है, उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करना है। और इसके अलावा ये कि आगे लिखते हैं कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी, उस केस का हवाला दिया कि 22/3/2024 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के केस में, और उसमें डिक्लेयर किया गया है कि इस्लामाबाद के सीनियर जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत सिद्दीकी, उनको गलत उनके ओहदे से हटाया गया था और उस रिपोर्ट की बेस पर हटाया गया था जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की थी 11/10/2018 की। और ये कि चूंकि अब वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन ये तब मामला मंजर आम पर आया कि जब जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने पहली मरतबा आकर खुलकर बात की थी और इल्ज़ामात लगाए थे कि उस वक्त के DGC मेजर जनरल फैज़ हमीद ने जो बेंचेस की तश्कील है उसमें मुदाखलत कर रहे हैं और साथ में जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट इस्लामाबाद के मामलात हैं उसमें वो मुदाखलत कर रहे हैं। तो उस पर जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने चूंकि बात की थी तो उनको ओहदे से हटा दिया गया था। द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फेडरल गवर्नमेंट ने कंप्लेन फाइल की थी जस्टिस सिद्दीकी के खिलाफ, और ये इस खत में कहा गया है कि इस मामले पर तहकीकात होनी चाहिए थी, ताकि ये, क्योंकि इस फैसले में ये नहीं बताया गया कि जो इसमें ज़िम्मेदार थे, इसके लिए जो उनको गलत हटाने के लिए ज़िम्मेदार थे, उनके साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जी जो ISI के लोग हैं, इसके अलावा DGC उस वक्त के, उन्होंने जो मुदाखलत की थी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के मामलात में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामलात में, उसको खुला छोड़ दिया गया है। उस पर कोई खुल के बात ही नहीं हुई है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में, क्योंकि अगर आप इसके, और साथ में जो सहूलतकार थे जिन्होंने मदद की थी इस मामले में, उस पर कोई ना कोई राय आनी चाहिए थी ताकि इस तरह के मामलात को मुस्तकबिल में रोका जा सके। उनका ये कहना है कि जी हम जस्टिस सिद्दीकी साहब की जो रिक्वेस्ट है ताकि ये इन्वेस्टिगेट किया जाए, तहकीकात की जाएं उन पर जो उनकी तरफ से इल्ज़ामात लगाए गए थे जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब की तरफ से, उसके दायरे को वसी किया जाए ताकि जो है वो ये देखा जा सके कि क्या मुदाखलत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंतज़ामी मामलात में या नहीं, और क्या वो इस तरह के मामलात अब भी चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट और स्पेशल कोर्ट्स के जो फंक्शंस हैं क्या वो भी अपने फंक्शंस को सही तरीके से परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं। लेकिन इसके ऊपर कोई गाइडेंस नहीं है कि अगर कोई किसी किस्म की मुश्किल हो तो उस पर क्या रद्द अमल देना है और इस तरह के वाक़यात को किस तरीके से
رپورٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ سیدھی سیدھی مداخلت ہے آزادی عدلیہ کی آزادی میں۔ اس کے علاوہ خط میں تحریر ہے کہ جی ابھی بھی اس کی انکوائری کرنا ضروری ہے اور یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا اب بھی ایک پالیسی ہے ایگزیکٹو کی جس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ جو رپورٹ کرتے ہیں ایگزیکٹو برانچ کو اس پر ان کو انٹیمیڈیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، بلکہ حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے کہ بلیک میل اور انجینئر جوڈیشل آؤٹ کمز، یعنی کہ جو فیصلے ہیں جوڈیشری کے اس پر وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں یا نہیں، اور خاص طور پہ وہ فیصلے جو سیاسی لوگوں یا سیاسی معاملات کو لے کر ہیں۔ آگے پھر اس میں کچھ واقعات کی تحریر کی گئی ہے، لکھا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا گیا ہے کہ جی ایک اوپینین سامنے آیا تھا ججز میں جو بینچ میں تھے، جس میں یہ کیس تھا محمد ساجد ورسز عمران احمد خان نیازی اور ریٹ پٹیشن نمبر 3061/2022 کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی جو میٹر ہے یہ ریزرو ہو گیا تھا کہ کیا یہ مینٹینیبل ہے یا نہیں 30/3/2023 کو، اور جو پریزائڈنگ جج تھے انہوں نے اپنا اوپینین جو تھا وہ سرکولیٹ کر دیا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو پٹیشن ہے یہ مینٹینیبل ہے، جبکہ جو دیگر 2 ججز تھے، کیونکہ 3 ججز تھے تو باقی 2 ججز نے اس سے اتفاق نہیں کیا تھا اور انہوں نے مختلف اس پر اپنا اوپینین لکھا تھا، جس کو سرکولیٹ کیا گیا تھا 19/4/2023 کو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی بہت دباؤ ڈالا گیا ان ججز پہ کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ پٹیشن مینٹینیبل نہیں ہے، یعنی کہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک پٹیشن تھی، اس میں 3 میں سے 1 جج نے کہا کہ یہ مینٹینیبل ہے، 2 نے کہا یہ مینٹینیبل نہیں ہے، جن کا یہ کہنا تھا کہ مینٹینیبل نہیں ہے ان پر یہ دباؤ ڈالا گیا کہ آپ اس کو مینٹینیبل قرار دیں، اور یہ جو دباؤ ڈالا گیا تھا یہ ڈالا گیا تھا ISI کے لوگوں کی طرف سے، اور جو ججز کے دوست ہیں یا ان کے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے ذریعے یہ دباؤ ڈالا گیا تھا۔ اپنی سیکیورٹی کے خدشات کو لے کر ان ججز نے مزید سیکیورٹی بھی مانگی تھی اپنے گھروں پر، اور ایک ان میں سے جج ایسے تھے جن کو ہسپتال میں ایڈمٹ کرنا پڑا کیونکہ ان کا بلڈ پریشر سٹریس کی وجہ سے بہت بڑھ گیا تھا۔ انہوں نے کہا جی یہ میٹر جو ہے یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے لایا گیا تھا۔ اب 30/3/2023 کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، یہی عامر فاروق صاحب جن کے بارے میں نے کہا کہ یہ ان کے خلاف ایک مکمل چارج شیٹ ہے اور ان کو فوری طور پر اس پر استعفیٰ دے دینا چاہیے، کیونکہ کچھ بچا نہیں ہے۔ تمام اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے کچا چٹا کھول کے رکھ دیا ہے، سارے پول کھول کے رکھ دیے ہیں، جو چھپ کر روزہ رکھا ہوا تھا وہ توڑ دیا ہے اور بول پڑے ہیں، لکھ دیا ہے انہوں نے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ معاملہ آپ کے سامنے بھی لایا گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ چیف جسٹس آف پاکستان جو اس وقت کے تھے عمر عطا بندیال صاحب، ان کے ساتھ ایک میٹنگ جو کہ 2/5/2023 کو ہوئی تھی ان کے گھر پہ ہی ان کے سامنے معاملہ لایا گیا تھا۔ 3/5/2023 کو 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ملے تھے اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے، اور ان کو اپنی کنسرنز کے بارے میں بتایا تھا، اور یہ کہ جو فیصلے ہیں ان پر کس طریقے سے ISI کے لوگ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اس وقت کے چیف جسٹس نے یہ کہا کہ جی انہوں نے بات کر لی ہے DGC سے آف ISI، اور یہ بھی کہا ان کو گارنٹی ان کو دی، ان کو اشور کیا کہ کوئی بھی ISI کے آفیشل ججز کو اب اپروچ نہیں کریں گے، اور لیکن پھر بھی ججز کے خط میں کہنا ہے کہ آگے کہتے ہیں کہ جی پھر بھی یہ انٹرفیئرنس، مداخلت جاری رہی ISI کی طرف سے۔ مئی 2023 میں ایک جج کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے بردر ان لا کو اغوا کر لیا گیا ایسے لوگوں سے جو ہتھیاروں سے لیس تھے، اور ان کو 24 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ ان کو رہا کیا گیا، اور جو ان کو اغوا کیا گیا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ان کا تعلق ISI سے ہے، اور اس سے پہلے ایک باقاعدہ ریکی کی گئی تھی جج صاحب کے جو فیملی کے ممبرز ہیں ان کی، جس میں ان کا بیٹا بھی شامل ہے، لیکن آخر میں سلیکٹ کیا گیا تھا بردر ان لا کو، اور ان کو اس طریقے سے اغوا کیا گیا تھا۔ اور جب وہ اغوا تھے یعنی کہ حراست میں تھے تو اس وقت ان کو الیکٹرک شاکس دیے گئے تھے، اور ان کو فورس کیا گیا تھا ایک ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے جو اغوا کار ہیں ان کی طرف سے، اور ان پر تشدد کیا گیا تھا اور ان سے بے بنیاد الزامات لگائے گئے تھے، یعنی کہ ان سے کہا گیا تھا کہ بے بنیاد الزامات لگاؤ اس ویڈیو میں، اور ایک کہتے ہیں کہ جی اس پہ یہ کمپلین فائل کی گئی تھی
اسلام آباد ہائی کورٹ کے اسی جج کے حوالے سے سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے، اور پھر ایک منظم میڈیا کیمپین چلائی گئی تھی تاکہ اس جج پہ پریشر ڈالا جائے اور وہ جج جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا استعفیٰ دے دے۔ پھر اس کے علاوہ لکھتے ہیں کہ جی 3/5/2023 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے انسپیکشن جج جو ڈسٹرکٹ ایسٹ اسلام آباد کے ہیں، انہوں نے رپورٹ کیا تھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہ جی جو کہ انسپیکشن جج ہیں یہ ڈسٹرکٹ کورٹس کے، ڈسٹرکٹ ایسٹ اسلام آباد کے، انہوں نے رپورٹ کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس یعنی کہ جسٹس عامر فاروق کو کہ ڈسٹرکٹ جو ججز ہیں ڈسٹرکٹ کورٹ کے ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، اور ایک ایسے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں جن کو دھمکایا گیا ہے اور ان کے گھر پہ کریکر پھینکا گیا ہے تاکہ ان کو انٹیمیڈیٹ کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ معاملہ تمام ججز کی موجودگی میں ایک ٹی روم میں ڈسکس بھی کیا گیا تھا، اور جو یہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھے جن کی بات ہو رہی ہے، جن کے گھر میں کریکر پھینکا گیا تھا، ان کو بلایا گیا تھا فوری طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں تاکہ وہ ویریفائی کریں مداخلت کی ان رپورٹس کو جو ISI کی طرف سے کی جا رہی تھی، اور ان کی جو فنکشننگ ہے، جو ان کا کام ہے ڈسٹرکٹ جوڈیشری کا، اس کے اوپر جو ہے وہ رکاوٹ کھڑی کی جا رہی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے جج صاحب نے آ کے کنفرم کیا تھا چیف جسٹس صاحب یعنی کہ عامر فاروق صاحب کی موجودگی میں، اور ایک اور جج تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان کی موجودگی میں، اور ان کا کہنا تھا کہ جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں ان کو بعد میں پھر آفیسر اسپیشل ڈیوٹی بنا دیا گیا تھا اور ٹرانسفر کر دیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لیکن پھر اس کے بعد ان کو پنجاب واپس بھیج دیا گیا، اور وہ جوڈیشل آفیسر تھے چونکہ ڈیپوٹیشن پہ، اور اب وہ بھاولپور میں پوسٹڈ ہیں۔ اس کے علاوہ لکھا ہے کہ جی 10/5/2023 کو جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان کی طرف سے ایک اور خط بھیجا گیا، یہ خط یہاں پر موجود بھی ہے، 10 مئی کا یہ خط ہے، اس کا حوالہ دیا گیا ہے کہ یہ خط بھیجا گیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو، اور اس میں بھی یہ کہا گیا کہ جو ISI کے لوگ ہیں وہ معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، اور یہ کہا گیا کہ جی ان کے خلاف کنٹیمپٹ پروسیڈنگز چلائی جائیں یعنی کہ توہین عدالت کی کارروائی کی جائے تاکہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ اپنے کام صحیح سے کر سکیں اور اس طرح کی مداخلت نہ ہو۔ لیکن اس طرح کی جو کنٹیمپٹ آف کورٹ یعنی کہ توہین عدالت کی کارروائی کرنے کے لیے جو کہا گیا تھا جو اس خط میں، اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ آگے کہتے ہیں کہ جی جو ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے مناسب سمجھا کہ اس معاملے کو سپریم کورٹ کے سامنے پہنچایا جائے، رپورٹ کیا جائے، اور ایک اپوائنٹمنٹ لی گئی چیف جسٹس آف پاکستان سے 19/5/2023 کو، یعنی کہ وہی اس وقت عمر عطا بندیال صاحب سے، اور 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس وقت موجود تھے، اور جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں وہ وہاں اس وقت موجود نہیں تھے کیونکہ وہ لاہور تھے، اور ایک اور جج نہیں جا سکے۔ 8 ججز ہیں ٹوٹل، ان میں سے 2 ججز نہیں جا سکے کیونکہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وہ لاہور تھے، اور دوسرے جج جو ہیں ان کی ایک سرجری، مائنر سرجری چل رہی تھی اور وہ ہسپتال میں تھے۔ وہ چیف جسٹس سے ملے، اور اس میٹنگ میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب بھی موجود تھے، یعنی کہ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا معاملہ کیا تھا اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے استعفیٰ کیوں دیا۔ اس میں ان کی یہ سامنے یہ معاملہ لایا گیا، اور اس وقت ان کو یہ مشورہ دیا گیا کہ سپریم کورٹ اس پر کوئی نہ کوئی ایکشن لے گی اور اس پر مداخلت سپریم کورٹ کرے گی، لیکن اپنے کولیگز کے ساتھ بات کرنے کے بعد۔ انہوں نے کہا جی اس معاملے کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو اس وقت کے سینئر موسٹ جج تھے سپریم کورٹ کے، ان کے ساتھ بھی اسی دن، یعنی کہ جب یہ ملاقات ہوئی تھی 19/5/2023 کو، اسی دن یہ ان کی اٹینشن میں بھی، ان کے نالج میں بھی معاملہ لایا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد لکھا گیا ہے کہ جی جو 2023 کی گرمیاں تھیں، اس میں ایک جج سپریم اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ جب اپنی سرکاری رہائش گاہ میں گئے تو وہاں ایک معمول کی جو مینٹیننس ہوتی ہے اس کے دوران گھر میں ایک دیوار پہ لگی ہوئی لائٹ کو ہٹانا تھا، وہ ہٹانے لگے کہ وہاں سے اندر سے ایک فکس کیمرہ نکلا، اور جو لائٹ کے اندر لگا ہوا تھا، اور اس کے اندر ایک سم بھی تھی، سم کارڈ بھی تھا، اور یہ ویڈیوز ریکارڈ کر رہا تھا اور آڈیوز بھی ریکارڈ کر رہا تھا جو ڈرائنگ روم میں تھی، کیونکہ ڈرائنگ روم میں یہ لائٹ لگی ہوئی تھی دیوار پہ، اور یہ جج صاحب کی رہائش گاہ پہ تھی، اور اس کو کہیں نہ کہیں ٹرانسمٹ کیا جا رہا تھا اس ویڈیو کو اور آڈیو کو۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی اسی طرح کا ایک اور کیمرہ گھر کا جو ماسٹر بیڈ روم تھا جج صاحب کے گھر کا، وہاں پر بھی تھا، اور جو اس کی ساری ریکارڈنگ تھی وہ USB میں ریکور کر لی گئی تھی، اور ریفلیکٹڈ اسٹورڈ پرائیویٹ ویڈیوز آف دا جج اینڈ ہز فیملی ممبرز، جس میں یہ پتہ چلا کہ جی جب وہ ویڈیوز دیکھی گئیں کہ پتہ چلا کہ جو پرائیویٹ ممبرز ہیں گھر کے
جج صاحب کی فیملی کے ان کی یہ ویڈیوز بنی ہوئی تھیں جس ویڈیو کو کچھ ججز کی موجودگی میں، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی موجودگی میں اس ویڈیو کو چلایا گیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں یہ ان کے نالج میں ہے یہ معاملہ، اور اس کے اندر کیا اس کا کانٹینٹ تھا اس کے بارے میں معلوم تھا۔ پھر آگے جی یہ کہ جی یہ بھی معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے نالج میں لایا گیا، یعنی کہ عامر فاروق صاحب کے، لیکن اس کے بعد اس پر کوئی بات نہیں ہوئی کہ جی یہ کس نے انسٹال کیا اور اس کے لیے کس کو ذمہ دار ٹھہرانا ہے، اور یہ گھر میں اس طرح سے ایک جج صاحب کی پرائیویسی ہے، وہاں پر کس نے مداخلت کرنے کی کوشش کی۔ آگے لکھتے ہیں جی 5 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان کی طرف سے خط 12 فروری سن 2024 کو بھی لکھا گیا، یعنی کہ ایک خط کا حوالہ تو دیا گیا ہے نا کہ جو 10 مئی 2023 کا ہے، ایک خط 12/2 سن 2024 کو بھی لکھا گیا۔ میں ان دونوں خطوط کا بھی آپ کو کوئکلی بتاؤں گا کہ اس میں کیا ہے۔ اس میں بھی یہ مینشن کیا گیا ہے کہ جی کس طریقے سے انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں کی طرف سے مداخلت ہو رہی ہے، اور اس میں جو اپنی ڈیوٹیز ہیں اس کو پرفارم کرنے میں مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں، اور جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے وہاں پر بھی کچھ ایسے ہی حالات ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک فل کورٹ میٹنگ کے لیے کہا گیا تھا کہ فل کورٹ میٹنگ ہونی چاہیے تاکہ اس مسئلے کو ایڈریس کیا جا سکے، اور اس کے بعد اس کے علاوہ اس اللیگل سرویلنس کے بارے میں بھی اس میں لکھا گیا تھا، لیکن ابھی تک یہ جو 12 فروری کا خط کا حوالہ دیا گیا ہے اس میں بھی فل کورٹ میٹنگ کے لیے کہا گیا تھا، لیکن ابھی تک فل کورٹ میٹنگ جو ہے اس کو نہیں بلایا گیا ہے۔ اچھا جی، آگے لکھا ہے کہ ہم نے بطور ججز اس بات کا حلف اٹھایا ہے کہ ہم انصاف کریں گے، اور اس کے علاوہ جو آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق ہوگا، بغیر کسی ڈر خوف کے یا بغیر کسی کو کوئی فیور دیے ہوئے۔ لیکن اس میں یہ کہنا ہے کہ یہ انشور کرنا بہت ضروری ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، تاکہ یعنی کہ جوڈیشری کی جو آزادی ہے اس کو انشور کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ جو عوام کا بھروسہ ہے ججز کی صلاحیت میں، اور یہ کہ وہ نیوٹرل ہیں آربیٹرز آف دا لا، یہ اس میں عوام کا بھروسہ جو ہے، اعتماد جو ہے اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جی اسی خط میں پھر آگے فردر یہ تحریر کیا گیا ہے کہ such convention might provide further information as to whether judges of the other high courts have، یعنی کہ کنونشن جو بلایا جائے وہ ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ تاکہ جو باقی ججز ہیں ہائی کورٹس کے ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوتا آیا ہے یا نہیں، اور اس کے علاوہ ایسا جو such institutional consultation might then assist the Supreme Court to consider how best to protect independence، یعنی کہ اس کنونشن کے بعد سپریم کورٹ کے لیے بھی رہنمائی ہوگی کہ ان کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے جو عدلیہ کی آزادی ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے، اور پھر ایک طریقہ کار، ایک میکنزم رکھا جائے گا، طے کیا جائے گا تاکہ جو بھی اس کے لیے ذمہ دار ہیں اس کے خلاف کوئی ایکشن ہونا چاہیے، اور پھر یہ بھی کہ کیا ججز کو کرنا ہوگا جب اس قسم کی کوئی صورتحال ہوگی، کیا ان کو انفرادی حیثیت میں کچھ کرنا ہوگا یا اس کے بارے میں کلیکٹیولی اجتماعی طور پہ اطلاع دینی ہوگی۔ اچھا جی، آگے جو یہ 10 مئی کا خط ہے اس میں بھی یہ لکھا گیا ہے کہ we bring to your attention with anguish and concern the following events that have transpired۔ اچھا جی، کیسز کے بارے میں نے کہا ہے جو پولیٹیکل معاملات ہیں، پولیٹیکل کیسز ہیں، ان کے دوران جو معاملات رہے ہیں اس میں وہ لکھا گیا ہے کہ جی جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو اپروچ کیا گیا تھا براہ راست بھی اور کچھ رشتہ داروں اور دوستوں کے ذریعے، اور ان سے کہا گیا تھا، ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آپ میٹنگ کریں بائی سیکٹر کمانڈر اسلام آباد، اور ایک عزیز تھے جسٹس جہانگیری کے رشتہ دار تھے، ان پر دباؤ ڈالا گیا تھا سیکٹر کمانڈر کوئٹہ سے تاکہ ملاقات کروائی جائے جسٹس جہانگیری کی اور ڈی جی ISI کی، اور پیغامات بھی بھیجے گئے تاکہ ان پر اثر انداز ہوا جا سکے، اور جو ان کے فیصلے ہیں ان پر اثر انداز ہوا جا سکے، اور اس بینچ میں جس کا وہ حصہ تھے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ جی جسٹس محسن اختر کیانی پر بھی دباؤ ڈالا گیا ان کے رشتہ داروں کے ذریعے تاکہ ان پر بھی اثر انداز ہوا جا سکے، اور ان کیسز میں جو کہ ان بینچز میں سنے جا رہے تھے کہ جس میں وہ موجود تھے، یعنی کہ فیصلہ مرضی کا کروایا جا سکے، اور دھمکیاں بھی دی گئیں جسٹس اختر کیانی صاحب کو کہ اگر انہوں نے کوئی مدد نہ کی یا اگر وہ انیکسیسیبل ہوئے، یعنی کہ ان سے رابطہ نہ ہو سکا، تو پھر ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، یعنی کہ جوڈیشل انکوائری ہو سکتی ہے، سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں معاملہ بھیج دیا جائے گا، آپ کو بطور جج فارغ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جی پھر کہتے ہیں جسٹس ارباب محمد طاہر جو ہے ان پر بھی ان کے رشتہ داروں کے ذریعے
جب وہ کوئٹہ گئے ان کو انفارم کیا گیا ان کی فیملی کی طرف سے کہ ISI ان کے ٹیکس کے معاملات میں چھان بین کر رہی ہے، اور سیکٹر کمانڈر اسلام آباد اور DG ISI ایک معاملے میں ان کی طرف سے بھی چاہ رہے تھے کہ وہ مرضی کا فیصلہ کریں اس بینچ میں کہ جس بینچ کا وہ حصہ تھے، جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب۔ اس کے علاوہ اچھا بلکہ یہ بھی ساتھ میں لکھا ہے کہ یہ مرضی کا فیصلہ کروانا چاہ رہے تھے جس میں ججمنٹ پہلے لکھی جا چکی تھی، یعنی کہ اس بینچ کا یہ حصہ تھے اور ان کی طرف سے ججمنٹ لکھی جا چکی تھی، تو چاہ رہے تھے کہ ججمنٹ کو تبدیل کیا جائے۔ آگے لکھتے ہیں کہ جی ہماری یہ رائے ہے کہ مداخلت ایگزیکٹو کی طرف سے یا انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے جوڈیشل معاملات میں اور ان کے فیصلوں میں، ان کیسز میں جو کہ ابھی چل رہے ہیں، سب جوڈیس میٹرز ہیں، خاص طور پہ ان کیسز میں کہ جہاں پہ ججمنٹس کو لکھ لیا گیا ہے، سائن کر لیا گیا ہے، پر ابھی تک اس کو ریلیز نہیں کیا گیا، یعنی کہ ججمنٹس کو بتایا نہیں گیا ہے، اس کے اوپر ڈرا دھمکا کے کہ آپ کو جو ہے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ توہین عدالت ہے اور اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اس پر یہ کہیں گے کہ آرٹیکل 204 جو کہ کانسٹیٹیوشن کا آئین کا ہے، اس میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو آرڈیننس ہے اس کی پروویژنس کو ساتھ میں رکھتے ہوئے کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2030 اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے تاکہ اس طرح کے معاملات رک جائیں۔ یہ جی 10 مئی کا خط تھا، اور اب اس کے بعد جی فروری 12 کا خط ہے۔ فروری 12 کا جو خط ہے اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ ہمارا جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو جوڈیشری کا ایز این انسٹیٹیوشن جو ہے اس میں صرف یہ کہ جج آپ کے فیصلے ہوتے ہوئے نظر نہیں آنے چاہیے بلکہ انصاف بھی ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، یعنی کہ جسٹس صرف ہونی نہیں چاہیے، جسٹس انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی فل کورٹ میٹنگ بلائی جائے، یہ 12 فروری سن 2024 کا اسی سال کا، انہوں نے کہا جی ایک فل کورٹ میٹنگ بلائی جائے اور اس میں ان ایشوز کو ایڈریس کیا جائے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی جو سپرویژن ہے ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی آئین کے آرٹیکل 203 کے تحت یہ کہتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ یا کوئی بھی ہائی کورٹ سپروائز کرے گا تمام ان کورٹس کو جو کہ ان کے ماتحت ہیں، اور جبکہ ہمارا جو سپرویژن سسٹم ہے وہ ان پلیس نہیں ہے، اور یہ تب سے نہیں ہے کہ جب سے آپ یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے آ کر عہدہ سنبھالا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ جی جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ججز ہیں ان کو بھی آزادی نہیں ہے، اور انٹیلیجنس ایجنسی کی طرف سے ان پر دباؤ ہے، اور الزامات ہیں کہ ایک انسپیکٹر، اور یہ کہا گیا کہ جی ایک انسپیکٹر ISI کا وہ ایک جج کو سمن کر لیتا ہے ایک لوکل سیکٹر کمانڈر کے دفتر میں، اور پھر وہاں پر بلا کر انسٹرکشنز دیتا ہے اور اس طرح سے مداخلت کرتا ہے ان کے جوڈیشل کام میں، اور اگر یہ الزامات درست ہیں تو ان پر کہا گیا ہے کہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے رپورٹ کیا تھا انٹیلیجنس ایجنسیز کی مداخلت کے بارے میں، اور وہ آپ کی نالج میں لایا گیا تھا ایک انسپیکشن رپورٹ میں، لیکن آپ نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا ہے، اور یہ وہی جج صاحب ہیں جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جی ان کو پھر تبادلہ کر دیا گیا اور اب وہ بہاولپور میں پوسٹڈ ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ جی سم ممبرز آف دا ڈسٹرکٹ جوڈیشری ان کی جو فائنینشیل انٹیگریٹی ہے اس کا مسئلہ ہے، اور پھر اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جی اس پر بھی جوڈیشری جو نیچے جوڈیشری ہے اس کے اوپر بھی ایکشن لینا چاہیے، اور ان کی بھی جو کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کیا جانا چاہیے کہ کس طرح سے جو انڈیویجول ججز کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے۔ اچھا اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ جی جو کچھ کیسز ایسے ہیں جن پر بڑی دیر تک سٹے چلتا رہتا ہے ان کے اوپر بھی جلد از جلد فیصلہ ہونا چاہیے، اس پر ڈیلے نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ بینچ کی فارمیشن اور فکسیشن کے بارے میں کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے حال ہی میں جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ تھا 2023 اس میں یہ کہا تھا اور یہ طے ہو گیا تھا کہ جو بینچز کی تشکیل ہے وہ کسی ایک فرد کی اتھارٹی نہیں ہے، بلکہ یہ بینچ کی جو فکسیشن ہے یہ اس پر ہم نے بات بھی کی تھی آپ سے، اور آپ سے ہم نے ٹی روم میں بات کی تھی کہ آپ ٹرانسپیرنسی لے کے آئیں، کریڈیبلٹی لے کے آئیں ہماری کیس مینجمنٹ سسٹم میں۔ اس میں لکھا ہے کہ جو پاور تھی کیسز کو مارک کرنے کی انڈر ہائی کورٹ رولز یہ رجسٹرار کے پاس تھی، ایڈمنسٹریٹو کمیٹی کے پاس نہیں تھی، اور رجسٹرار نے اپنی یہ ڈیوٹیز کو سر انجام پرفارم کرنا تھا، لیکن پھر یہ کہ آپ نے یہ بھی رجسٹرار کو نہیں کرنے دیا، جس سے رجسٹرار کو ایک طرح سے آپ نے ڈاؤن گریڈ کر دیا۔ اور اس کے علاوہ آگے لکھا ہے کہ
جب سے لکھا ہے کہ آپ نے جب سے ایکسرسائز ایکسکلوسیو کنٹرول اوور مارکنگ کیسز، اچھا اس پہ لکھا ہے کہ جب اطہر منلہ صاحب تھے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے، تو جو سینئر موسٹ جج ہیں آپ تھے اس وقت، عامر فاروق صاحب، تو آپ اس وقت بھی بینچز فکس کرتے تھے، اور جب وہ چلے گئے تو اس کے بعد ہونا یہی تھا کہ جو سینئر موسٹ جج ہیں انہوں نے طے کرنا تھا بینچز کی تشکیل کے معاملے کو، لیکن اس میں بھی ان کے جانے کے بعد آپ نے اس معاملے کو اپنے تک ہی رکھا، آپ نے آگے کسی اور جج کو یہ اتھارٹی نہیں دی۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے، مزید اس میں کہا گیا ہے کہ جی جو کیسز ہیں ان پر جلد از جلد فیصلہ کرنے کا بھی پریشر ڈالا جاتا رہا ہے کہ جی اس پر جلد از جلد فیصلہ کیا جائے، اور جبکہ جو کورٹ کی ٹائمنگز ہیں یہ اس میں یہاں پر یہ لکھا ہوا تھا ارلیئر، اس میں یہ لکھا تھا کہ ججز کو یہ انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ وہ ججز جو فیصلے ہیں وہ جلد از جلد کریں اور وقت سے پہلے کریں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بریچ ہے، خلاف ورزی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے نوٹیفیکیشن کی، جو کہ ہائی کورٹ رولز انہوں نے لکھے ہیں، رول 1 چیپٹر 1 والیوم 1، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ماتحت عدالتیں ہیں وہ کورٹ ٹائمنگز کو آبزرو کریں گی صبح 8:30 سے دوپہر 3:30 بجے تک، لیکن ججز پر یہ دباؤ ڈالا گیا کہ آپ وقت سے پہلے فیصلے کریں، اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو رولز ہیں یہ اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ یہ معاملہ انتہائی سنگین ہے، جیسا کہ آپ نے یہ پورے کیس کی تفصیل میرے سے سن لی، میں نے تینوں خطوط کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ ان خطوط میں کیا کہا گیا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک تو یہ معاملہ یہیں پہ رکے گا نہیں، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ان کے بارے میں اطلاعات ہیں، میں نے آپ کو جیسے کہ بھی بتایا بھی کہ خط میں ان کا حوالہ دیا گیا، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب بھی اب اپنا سٹیٹمنٹ دینے والے ہیں۔ اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز بھی اسی طرح کی کچھ ملی جلی صورتحال وہاں سے بھی ہے، وہ بھی اپنی رائے دینے والے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہ ہوا سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے اور صرف محض جھوٹے وعدے دلاسے جس طرح سے پہلے ہوتا رہے، اگر صرف وہی ہوا تو عین ممکن ہے کہ یہ ججز استعفیٰ بھی دے دیں۔ اور اس میں آپ کو میں ایک بات بتا چلوں کہ جسٹس گل حسن اورنگزیب کا اس میں نام نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے کے جو خطوط تھے ان میں سے ایک خط میں جسٹس گل حسن اورنگزیب کا، میاں گل حسن اورنگزیب کا نام موجود تھا، اور یہ وہ خط ہے جو کہ 10 مئی سن 2023 کو لکھا گیا تھا، یعنی کہ کل 8 میں سے 6 ججز نے یہ بات کہہ دی ہے۔ سو اگر اس پر عمل درآمد نہ ہوا تو یہ ججز استعفیٰ بھی دے دیں گے۔ اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے حوالے سے سارے معاملات کھل کر سامنے آ گئے ہیں کہ کس طریقے سے وہ چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں، اور ہر بینچ میں وہ خود بیٹھ جایا کرتے ہیں، خاص طور پر جو عمران خان کے کیسز کے بینچ کے فیصلے ہیں یا معاملات ہیں، تو یہ سارا کچھ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہے، سازش ہے۔ یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملہ گیا ہے، یہ جوڈیشری کی توقیر کا معاملہ ہے، اور اگر اس پر کوئی عمل درآمد نہ ہو سکا تو پھر یہ جج صاحبان بھی استعفیٰ دیں گے، اور اس سے تمام وہ کیسز کے جن پر ڈیلے کیا جا رہا ہے یا عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز پہ فیصلے سنائے گئے ہیں اس کی بھی پوری کہانی کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔